रहीम साहिब, चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। अरसा हुआ असद अशरफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तालीम से मुंसलिक है और उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी मैं वहाँ जाऊँ, और इत्तेफाक से पिछले दिनों मुझे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जाने का इत्तेफाक हुआ। तो ओल्ड कैंपस में जब मैं दाखिल हुआ तो असद अपने दोस्त हसन के साथ गेट पर मौजूद था और वो अपनी हमराही में मुझे अपने निज़ाम तैमूर नौजवान के नाज़म डॉक्टर नदीम सुहेल साहब के ऑफिस ले गया, जो बड़ी मोहब्बत से मिले। बड़ी मीठी मीठी उन्होंने गुफ्तगू की और उतनी ही मीठी उन्होंने हमें चाय भी पिलाई और बाकी लवाज़मात भी साथ थे। जब गपशप का सिलसिला जारी था तो इसी अरसा में डॉक्टर असगर जमाल साहब वहाँ तशरीफ़ लाए, जो अप्लाइड केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। तारफ़ हुआ तो बताने लगे कि मैं गुलगश्त मुल्तान में रहता रहा हूँ और हमारे चौधरी खालिद जवेद अराई, उनके वालिद साहब और दीगर भाई, उनसे मेरी अच्छी दुआ और सलाम है। और जब उन्होंने ये बात की तो डॉक्टर नदीम सुहेल साहब भी कहने लगे कि मैंने मैट्रिक 1982 में खानेवाल से की थी। मेरे वालिद साहब वहाँ मुलाजमत करते थे और 1982 में तबादले की सूरत में हम यहाँ आए और फिर मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और अब यहाँ मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। उनसे मिलने के बाद ओल्ड कैंपस में मुख्तलिफ़ शोबाजात देखे और फिर हम शाम के ढलते हुए सायों के साथ न्यू कैंपस पहुँचे और न्यू कैंपस में जाके वाकई एहसास हुआ कि अब फैसलाबाद पहले से बहुत चेंज हो चुका है। हम कभी कभी खुलने वाला से आगे चक सियाल वाला में अपनी खाला के पास जाया करते थे, तो उस वक्त फैसलाबाद गो हम उसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहते हैं और वाकई वहाँ कपड़ा वाफर मिकदार में बनता है और बैरून मुल्क सप्लाई होता है। लेकिन उस वक्त अभी फैसलाबाद ने इतनी तरक्की नहीं की थी। अब जदीद इमारत आपको नज़र आती हैं और जदीद तर्ज की फैक्ट्रियाँ आपको दिखाई देती हैं और तालीमी इदारों की एक अपनी शान है, जिनमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फैसलाबाद भी एक आला मकाम रखती है। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की अहमियत को कौन महसूस नहीं कर सकता। दीगर तालीमी इदारों की खिदमत को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। डॉक्टर नदीम सुहेल साहब और डॉक्टर असगर जमाल साहब, इनसे तालीमी अमूर के हवाले से और बच्चों के बाकी ज़िंदगी के पहलुओं के बारे में गुफ्तगू हुई और उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने मुख्तलिफ़ अमूर पर मेरी मालूमात में इजाफ़ा किया। इस अरसे में असद की ख्वाहिश थी कि हमारी राइटर सोसाइटी में कुछ लोग, कुछ दोस्त ऐसे हैं जो चाहते हैं कि छोटी सी नशस्त हो जाए, और मैंने वहाँ महसूस किया था और डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक वक़्त था कि यहाँ अदबी सोसाइटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन इन नौजवानों ने काफ़ी मेहनत से ये काम शुरू किया और अब अपनी हैसियत को मनवाया है। और इस के सबूत के तौर पे अपने दफ्तर में पड़ी हुई ट्राफियाँ और शील्ड्स की तरफ वो इशारा कर रहे थे कि ये सब यही बच्चे जीत के लाए हैं और पाकिस्तान भर
کی یونیورسٹیوں کے مقابلوں میں انہوں نے اپنے ہونے کا احساس دلایا ہے اور انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ صاحبو، شام کے وقت ایک چھوٹے سے مشاعرے کا انتظام کیا گیا۔ اس اہتمام میں جلدی میں بہت زیادہ گیدرنگ تو نہیں تھی، بہرحال جو نوجوان شعراء وہاں موجود تھے اور جو سامعین و حاضرین میسر آ سکے، ان کے ساتھ ہم ایک کافی ہاؤس میں بیٹھے تھے اور اشعار کا سلسلہ جاری تھا۔ ان شعراء میں ریحان ظاہر صاحب تھے، کاشف اورا، کمال حسین اور شہزاد رمضان تھے، جنہوں نے اپنا اپنا کلام سنایا۔ ریحان ظاہر سٹی میرج ہال جہانیہ میں بھی آ چکے ہیں علی زریون کے ساتھ، اور بہت سے لوگ ان کو سن کے یہاں داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے اپنے چند اشعار سنائے جو کچھ یوں تھے: جو سر جھکا کے تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں، جو سر جھکا کے تیرے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میں زندگی کے لیے جا بجا مرا ہوا ہوں، زمانے بھر میں میرا قحط پڑ گیا تو کھلا، کسی کے پاس میں بہتات میں پڑا ہوا ہوں، بڑھاؤ خوف ذرا اور تاکہ خوف اترے، مجھے مزید ڈراؤ کہ میں ڈرا ہوا ہوں، نئی خبر سے نیا واقعہ نہ بن جائے، پڑھا گیا ہے وہ نہیں جو میں لکھا ہوا ہوں، پوچھ کیسے خزاؤں کو میں نے سبز کیا، تو مسکرا کہ تیری شاخ پہ ہرا ہوا ہوں، ادا یہ حسب تمنا نہیں ہوا ظاہر، میں فرض ہوتے ہوئے بہت قضا ہوا ہوں۔ اس کے بعد کمال حسین، وہ بھی بڑے باصلاحیت شاعر ہیں، انہوں نے اپنی غزل سنائی اور اس کے چند اشعار کچھ یوں ہیں: میں رہا اور بارے گراں رہ گیا تو کہاں رہ گیا، میں رہا اور بارے گراں رہ گیا تو کہاں رہ گیا، عمر بھر کا سفر رائے گاں رہ گیا، تو کہاں رہ گیا، ایک زمانے سے کمرے میں جلتے رہے تیرے خط اور میں، ایک زمانے میں کمرے میں جلتے رہے تیرے خط اور میں، اد کھلی کھڑکیوں میں دھواں رہ گیا، تو کہاں رہ گیا، تو کہیں لامکاں سے پرے چل دیا، اور تیری کھوج میں یہ زمیں رہ گئی، آسماں رہ گیا، تو کہاں رہ گیا۔ اس کے بعد شہزاد رمضان نے اپنا کلام سنایا، اور اس کا جب میں نے وضاحت چاہی تو حالیہ دنوں میں جو سیلاب آیا بلوچستان کے علاقے میں، وہ اس علاقے سے تعلق رکھتے، اس کے پس منظر میں انہوں نے یہ نظم کہی تھی، کہتے: ایسے وسیبی جنازے نہیں دیکھے جا سکتے، وسیبی جنازے نہیں دیکھے جا سکتے، کوئی جان ہارے نہیں دیکھے جا سکتے، اس ڈوبے جہان ابھی ڈوبا یہ جہاں دیکھنے دو، ابھی ناچ گانے نہیں دیکھ سکتے، ہماری جگہ نہ بنا محفلوں میں، مخالف ہمارے نہیں دیکھ سکتے، تیری حکمرانی سے باغی ہیں ہم اب، تیرے یہ اشارے نہیں دیکھ سکتے، حوالے کرو تخت ان شاعروں کو کہ شاعر خسارے نہیں دیکھ سکتے۔ کاشف اورا صاحب ماشاءاللہ تعلیم کی تکمیل کے بعد ایک انسٹیٹیوٹ میں، ایک تعلیمی درسگاہ میں بطور ٹیچر، بطور لیکچرر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، بڑے سنجیدہ قسم کے انسان ہیں،
انہوں نے بھی اپنا کلام کچھ یوں سنایا. کاشف اورا صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. اے گھٹن اضافی بے آب و ہوا اضافی ہے، گھٹن اضافی بے آب و ہوا اضافی ہے، حسین چہرے پہ تل کا دیا اضافی ہے. بچھڑ کے تجھ سے جو خود پر کبھی لگایا تھا، ہمارے پاس وہی کہا اضافی ہے. اس طرح ان شعراء کا کلام آپ کے سامنے پیش کیا گیا. تو میں خود طالب علمی کے زمانے میں جب ڈگری کالج خانیوال میں پڑھتا تھا تو حلقہ ارباب ذوق خانیوال کا ایک ادنیٰ سا میں ممبر تھا. تو اس حیثیت میں شاعر تو نہیں، میں نثر نگار ہوں. میں نے شاعری کی کوشش کی لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا. البتہ میں نے وہاں وہ اس دور کے بہت سے واقعات سنائے اور کچھ شعراء کا کلام جو مجھے زبانی یاد تھا وہ میں نے سنایا. پروفیسر لطیف ساحل صاحب میرے اردو کے استاد، ہمیں ڈگری کالج خانیوال میں اردو پڑھاتے رہے. میں ان سے شاعری سیکھتا رہا، میں ان سے نثر نگاری سیکھتا رہا اور بہت کچھ سیکھا، لیکن میں کوشش کے باوجود شاعری کے میدان میں اتنا کامیاب نہ ہو سکا. تو مجھے مشورہ دیا گیا کہ بہتر ہے کہ آپ صرف نثر کی طرف توجہ دیں. تو ان کا کلام، وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا کرے. شاہدرہ ٹاؤن لاہور میں اپنے بچوں کے ساتھ رہائش پذیر ہیں. تو اس وقت انہوں نے ایک غزل پڑھی تھی جس کے اشعار مجھے آج بھی یاد ہیں اور وہ میں نے وہاں سنائے. وہ کچھ یوں تھے کہ صورتوں کو کیا تکنا، آہٹوں سے کیا لینا، صورتوں کو کیا تکنا، آہٹوں سے کیا لینا، تو نہیں تو پھر تیرے راستوں سے کیا لینا، تو نہیں تو بستی سے دور ہی نکل جائیں، دوسروں سے کیا ناتا، اے دوسروں سے کیا لینا. اے پھول بھی ہیں چند اپنے، تتلیاں بھی چند اپنی، اپنا ایک موسم ہے، اے موسموں سے کیا لینا. اور آخری قطعہ ہے، دوستوں سے دوستی کا مانگیے صلہ کیوں کر، دوست دوست ہوتے ہیں، دوستوں سے کیا لینا. میں نے مجھ سے انہوں نے ڈاکٹر بیدل حیدری، قمر رضا شہزاد اور دیگر شعراء کے بارے میں بھی سوالات کیے. تو مجھے یاد آیا کہ بیدل حیدری صاحب بڑے اچھے شاعر تھے، بہت ٹاپ کلاس ان کا کلام تھا. بوڑھے ہو چکے تھے اور بڑے جذبے کے ساتھ اشعار پڑھا کرتے تھے. عبد الرحمن وفا حجازی وہ فوت ہو گئے تو ان کی برسی گورنمنٹ ڈگری کالج خانیوال میں منائی گئی. تو وہاں انہوں نے بہت سا کلام مرثیہ کے زمرے میں پڑھا جس کے چند اشعار مجھے یاد تھے اور وہ میں نے وہاں پڑھے. ادب کا چمن سینچتا مر گیا، ادب کا چمن سینچتا مر گیا، یہ ہم مر گئے یا وفا مر گیا، لگائے گا کون اب کنارے تجھے، سفینے تیرا نا خدا مر گیا. میں نے اس دور کی ہونے والی کچھ تقریبات کا ذکر بھی کیا جن میں رام ریاض کی کتاب پیڑ اور پتے کی تقریب رونمائی تھی، لطیف ساحل صاحب کی کتاب خواب جزیرہ دل کی آرٹس کونسل ملتان میں تقریب رونمائی ہوئی، وہاں کا کچھ احوال میں نے بیان کیا. اور باقی خانیوال کے جو شعراء تھے جن میں طاہر نسیم، شعیب الرحمن، سہیل عابدی، قمر رضا شہزاد اور ان کے مرحوم بھائی حسنین اصغر تبسم اور دیگر شعراء کا میں نے وہاں تذکرہ کیا. تو اس طرح یہ خوبصورت مختصر اور خوبصورت سی محفل اختتام پذیر ہوئی. رات ہم نے کھرڑے والا میں اپنے بھتیجوں سید ناصر محمود شاہ صاحب، سید عبدالحفیظ شاہ صاحب
ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہم نے رات بسر کی، اور صبح ہم نے نیو کیمپس کا ایک بار پھر وزٹ کیا۔ تو وہ خوبصورت اور پرشکوہ عمارت مجھے بہت بڑی لگی۔ اس کی ایک تصویر تھم نیل کے طور پہ کے پس منظر میں آپ کو دکھائی دے گی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ عمارت کتنی خوبصورت اور کتنی دیدہ زیب ہے۔ تو گورنمنٹ یونیورسٹی فیصل آباد ہر لحاظ سے ترقی کے راہ پر گامزن ہے، اور وہاں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، وہاں بچوں کو تربیت دی جاتی ہے، اور وہاں سے نکلنے والے بچے مختلف شعبہ زندگی میں کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ مختصر سی معلومات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی، اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ والسلام۔